बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जानिब तो सिविल नाफरमानी की कॉल अपनी जगह कायम है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से इस पूरा हफ्ता बहुत से बयानात सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस से और किस बात पर मुज़ाकरात करना चाहती है, ये सवाल इस पूरा हफ्ते जब ये गूंज रही मुज़ाकरात की तो ज़ेरे बहस रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी गई है इमरान खान की जानिब से, जो कि मुज़ाकरात करेगी। क्या इनके पास मुकम्मल मैंडेट होगा? आज के इस प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि अगर ये कोई बात तय कर लेते हैं और उसके बाद इमरान खान उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि हुकूमती हलकों से ये आवाज़ आ रही है कि इमरान खान जो हैं वो किसी बात पर आने को तैयार नहीं होते, तो हम मुज़ाकरात कैसे करें। फिर एक मामला हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे प्रोसेस का हिस्सा थी। मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी इतनी मुलाकातें होती थीं और हुकूमत आज ये दावा करती है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर बहुत सी शिकें निकाल दी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वोट हुआ तो उसका हिस्सा नहीं बनी थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत इन मुज़ाकरात से क्या हासिल कर पाएगी, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम इस मैंडेट को नहीं मानते जो मौजूदा हुकूमत का है। तो जिस मैंडेट को नहीं वो मानते, उन लोगों से वो जब मुज़ाकरात करेंगे तो वो कितने फ़ायदा मंद होंगे। और साथ साथ इसहाक़ डार साहब की जानिब से, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, कल एक इजहार ख्याल सेनेट में उन्होंने किया। 2 अहम बातें उन्होंने की। एक, उन्होंने कहा कि 2018 का मैंडेट हमारा वापस कर दो तो 2024 का ले लो। तो इससे वो क्या तस्लीम कर रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और फिर इमरान खान खुद जो है वो सहाफ़ियों से जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि जो ये फ्रेंडली रिलेशन चल रहा है मेरी पार्टी के लोगों का हुकूमत के साथ, वो इससे भी नाला नज़र आए हैं। और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों एहतजाज के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद मैं अपने लोगों का ये फ्रेंडली रिलेशनशिप देख कर बड़ा हैरान हुआ हूँ। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ। नजम साकिब साहब, ये हुकूमत तो चाहती है एक एजेंडा जिस पर मुज़ाकरात वो तमाम अपोजिशन से करना चाहते हैं और उसका इजहार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बारहा कर चुके हैं कि आइए मिसाके मईशत करते हैं। तो हुकूमत के जो मुज़ाकरात के पैराए हैं या उनकी जो शराइत हैं वो मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गाय बगाई हमने देखी, वो मुख्तलिफ हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से भी, इमरान खान की रिहाई और फिर जुडिशल कमीशन और इस तरह के मामलात थे। तो आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात कुछ शराइत पर शुरू होंगे या बिला मशरूत ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, और ये मुज़ाकरात हो भी सकते हैं या नहीं, इस सवाल से आप क्या राय रखते हैं? 2-3 सवालात हैं ज़ौक, वो सामने रख लेते हैं। आसान से सवाल हैं, कोई भी इसका जवाब दे सकता है, तो आपको खुल के पता चल जाएगा कि ये सारी खखेड़ है क्या। पहला सवाल ये है कि हुकूमत को मुज़ाकरात करके मिलेगा क्या? पीटीआई के पास क्या ऐसी चीज़ है जो कि हुकूमत को चाहिए? हुकूमत तो चल रही है और अभी अभी उन्होंने अपनी 2/3 अक्सरियत ऐवान में जो है वो बताई है कि जी देखें 26वीं तरमीम ये पड़ी हुई है, 26वीं तरमीम। तो पीटीआई के पास क्या है हुकूमत को देने के लिए? ये हुआ पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि हुकूमत के पास क्या है जो कि पीटीआई को चाहिए? क्या पीटीआई को उसका मैंडेट वापस दे सकते हैं? क्या हुकूमत इस हालत में है कि खान को रिहा कर दे? क्या हुकूमत इस हालत में है कि तमाम असीरान को जो जेल से बाहर निकाल ले? मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो साबित ये हुआ कि हुकूमत के पास वो नहीं है जो कि पीटीआई को चाहिए, और पीटीआई के पास कुछ है ही नहीं ऐसा जो कि हुकूमत को दरकार हो सकता है। तीसरी जानिब देख लीजिए, हुकूमत की बजाय पीटीआई चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके हिसाब किताब हों, उनसे वो मुज़ाकरात करें, तो उधर से तो साफ इनकार है। उधर से तो 9 मई की तारीख अभी तक कैलेंडर में बाकी है। अब मुझे पता नहीं है कि वो जो एक दफ़ा पहले हमने सुना था कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगें और उसके बाद आइंदा से अच्छे बच्चे बनने की बात करें तो हम कुछ सोच सकते हैं। अभी तो काफ़ी दिनों से ये आवाज़ भी नहीं आई। मुझे लगता ये है, मेरा तज्जिया ये कहता है कि मुज़ाकरात का करके हुकूमत तो डंग टपा रही है, क्योंकि वो उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। चल तो रही है, वही कैबिनेट है, सब कुछ हिसाब किताब वैसे ही चल रहे हैं। डंग टपाना है कि जी हम तैयार हैं। ऊपर से जब उनको पता लगा है पीटीआई वालों को
کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہو سکتی تو انہی کے ساتھ بات کرنی ہے، تو وہی لیت و لال چل رہی ہے، کمیٹیاں بنیں گی، فلاں جائے گا فلاں نہیں جائے گا، اور ابھی تک یہی نہیں پتہ لگا کہ کس بات پہ بات کرنی ہے۔ مذاکرات جو ہیں، اگر اس میں آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، تو وہ تو ایک ٹیبل ہوتی ہے، میز ہوتا ہے جس کے آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ ایجنڈا ہوتا ہے، آپ بات کرتے ہیں اور اس کا جواب لیتے ہیں، اور کوئی درمیانی راستہ جو ہے اتفاق سے پاکستان اس کی تلاش میں ہے، کیونکہ ایک بڑا ڈیڈ لاک سا ہے سیاسی جس میں کہ ہم سب اس وقت موجود ہیں۔ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ دو طرفین جو ہیں، پی ٹی آئی کو لے لیں اور حکومت کو لے لیں، سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، اور اس کی وجوہات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کچھ سوالات کر کے۔ کس چیز پہ بات ہوگی، کون کس کو کیا دے سکتا ہے، مذاکرات کا مطلب کیا ہے؟ پھر مجھے یاد آیا کہ منیر نیازی صاحب نے، جو بھی آپ تجزیہ کر لیں وہ اس منیر نیازی صاحب کے اس شعر میں، اس مطلب میں موجود ہے، اور وہی صورتحال ہمیں سامنے آ رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ منیر نیازی صاحب نے جب یہ مطلع کہا ہوگا تو کیا ان کے سامنے یہ سچویشن ہوگی کہ پی ٹی آئی ادھر ہے، حکومت ادھر ہے، ادھر مینڈیٹ ہے، خان اندر ہے، اور اس کے بعد پورے سیاسی پس منظر پہ اور پیش منظر پہ ایک گھٹا سی چھائی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو اس مصرے پہ وہ بالکل مصداق ہے۔ خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ آپ کوئی سوال کر لیجئے سیاسی، آپ کی یہ جو غیر یقینی اور بے یقینی کیفیت ہے، آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک سوال کے اوپر منتج ہوگی بات کے، ایک سوال اور سامنے ہوگا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ یہ صورتحال ہے اس وقت ہمارے پیارے پاکستان کی اور اس کی سیاسی پیش منظر اور پس منظر کی۔ راستہ کیا ہے؟ نہ حکومت کے پاس کوئی راستہ ہے، نہ پی ٹی آئی کے پاس راستہ ہے۔ اس وقت کی آخری بات، پی ٹی آئی نے سارے اپنے کارڈز کھیل لیے ہیں، اور یہ ٹرپ کا پتہ، یہ ٹرمپ کارڈ بھی سول نافرمانی کا وہ کھیل لیں گے۔ وہ آئی ایم ایف کھیل لیا، انہوں نے برطانیہ کھیل لیا، انہوں نے امریکہ کے لیجسلیچر کھیل لیے، انہوں نے احتجاج پہ احتجاج کر لیا، پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ کر لیا۔ اب آخری ٹرمپ کا کارڈ پتہ لگا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں، کیونکہ وہ تو کارڈ پتہ لگا کہ ہوگا، اس نے تو ابھی تک خان کی بات نہیں کی۔ جو ان کا ترپ کا پتہ ہے وہ سول نافرمانی ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک بھی اگر نہ چلی اور اگر چلائی گئی تو ناکام ہو گئی، جس کے کہ بہت چانسز ہیں، تو پی ٹی آئی اور خان کریں گے کیا؟ نجم ثاقب صاحب، ایک چیز مجھے یہاں پہ بتائیے گا، اگر فرض کریں یہ مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم سٹیک ہولڈر ہے، اس پر کوئی اثر پڑے گا اس کا؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو خود کمیٹیاں بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کے تو اپنے یعنی مذاکرات چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ، یعنی کہ نون کے ساتھ۔ ان کو تو اپنے مسائل پڑے ہوئے ہیں، ان کو سندھ کا پانی تقسیم یاد آ رہا ہے، ان کو کمیٹیاں یاد آ رہی ہیں، ان کو وہ سارا کچھ یاد آ رہا ہے جو کہ پہلے ہوا تھا، جس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب باری ہماری ہے، اب 6-8 مہینے بعد پرائم منسٹر بننا چاہیے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، تو ایک پیج پہ تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، لہٰذا یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض ہوگا وغیرہ وغیرہ، اگر یہ مذاکرات ہوئے تو آپ نوٹ کریں گے کہ یعنی پیپلز پارٹی کے اگر 1-2 لوگ اس طرف بیٹھے ہوئے بھی ہوئے تو وہ زیادہ تر خاموش رہیں گے اور ان کے ماتھے پہ تیوریاں ہوں گی۔ راؤ خالد صاحب، یہ فرمائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں یہ تبدیلی آئی ہے، اب حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا رخ کیا جا رہا ہے۔ بظاہر طور پر پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے آفیشلی کہ ابھی ہمارے باضابطہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے، تو پاکستان تحریک انصاف جہاں مذاکرات کرنا چاہتی تھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے میسج آیا کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں؟ دیکھیں، میں یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتا چیزیں، لیکن جو آثار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کا جو ڈول ڈالا گیا ہے یہ اس لیے نہیں ڈالا گیا کہ کوئی ڈنگ ٹپاؤ ٹائپ کوئی چیز ہونی ہے۔ یہ ایک سیریس ایفرٹ لگتی ہے مجھے، وقتی طور پہ ہے، اس میں مسائل جو آ رہے ہیں بیانات کی صورت میں اور باقی چیزوں کی صورت میں، لیکن بہت سے آثار ایسے ہیں جس میں آج کا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی میں گنتا ہوں، آئینی بینچ کا جو تھا، کہ معاملات شاید کسی سمت چل پڑے۔ اب وہ سمت ٹھیک ہے غلط ہے، یہ مذاکرات جب شروع ہوں گے
مذاکرات یعنی کی ٹیبل ڈیڈ لاک ختم ہوا ہے, کسی حل کی طرف چل پڑا ہے جو اس سے حاصل کرنے ایگزیکٹلی. لیکن اس میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ہوئے کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. اب پی ٹی آئی کہتے ہیں مذاکرات کریں تو دوسری طرف سے جگتیں لگنی شروع ہو گئی ہیں کہ آپ نے فارم 47 کو تسلیم کر لیا, آپ نے یہ کر لیا وہ کر لیا. بات یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کی حاصل کیا ہوگا, امیجیٹلی دو چیزیں تو فوری طور پہ آپ کو حاصل ہوگی. جب آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو فارم 47 والی حکومت کی قبولیت ہوگی اور انتشاری سیاسی ہو جائیں گے. یہ فوری چینج یہ آئے گی جب آپ آمنے سامنے بیٹھیں گے. دوسری چیز یہ ہوگی کہ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے آپ کا احتجاج, سول نافرمانی, وہ والا چیپٹر فی الحال بند ہو گیا. تو یہ تو فوری فائدے تو آپ کو مل سکتے ہیں. اچھا, اب حکومت دے کیا سکتی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. مطالبات کیا ہیں؟ مطالبہ یہ ہے ابھی جو اس وقت جو مطالبہ ہے جس کے لیے کمیٹی بنی ہے, دو مطالبات ہیں. 26 نومبر پہ کمیشن بنایا جائے, شاید 9 مئی کا بھی کہہ رہے ہیں لیکن 26 نومبر کا آبویسلی وہ کہہ رہے ہیں. 26 نومبر کے کمیشن بنے جو کہ پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, وہ اس کے لیے کوئی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے, ایک سمپل ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بن سکتا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں جی جن گرفتار کارکنوں کے خلاف مقدمات نہیں ہیں یا جو زیر تفتیش ہیں, ٹھیک ہے, کسی بڑے کرائم میں ملوث نے ان کو رہا کیا جائے. یہ بھی گورنمنٹ کر سکتی ہے کیونکہ جو زیر تفتیش بندہ ہوتا ہے وہ حکومت کی تحویل میں ہوتا ہے, وہ عدالت کی تحویل میں نہیں ہوتا, اس لیے اس میں عدالت کا عمل دخل نہیں ہے. تفتیشی افسر جا کے کورٹ میں وہ بیل اپلائی کرے, تفتیشی افسر جا کے بیان دے دے گا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں اب نہ ریکوائرڈ نہیں ہے, آپ ضمانت کر دیں. تو یہ دو چیزیں جو مطالبے ہیں یہ ایسے ہیں جو گورنمنٹ کر سکتی ہے. اب یہ ہے کہ اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے, اگر وہ 26 نومبر کا وعدہ کر لیتے کمیشن کا, بناتے ہیں, کس کو جج رکھتے ہیں, وہ ایک بات کی باتیں ہیں, پھر اس پہ بحث شروع ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ جو مطالبات ہیں وہ ہے ایونٹ بیسڈ, کہ ایک 26 نومبر کا ایونٹ ہے, ایک جو لوگ گرفتار ہیں, یہ ایونٹ بیسڈ ہے. لیکن یہ جو مذاکرات ہیں میرے خیال میں ایک پارلیمانی کمیٹی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا مسئلہ 26 نومبر اور گرفتار کارکنان سے بہت آگے کا ہے, جس میں سیاسی استحکام کی بات ہم کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں, کل بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیاسی استحکام بہت ضروری ہے ملک کے معاملات, معاشی معاملات اور دیگر معاملات کو بہتر کرنے کے لیے. تو سیاسی استحکام کی نوید اتنی مذاکرات سے نکل سکتی ہے, تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل ہونا چاہیے. اور ایجنڈے میں ایونٹ بیس تو یہ اس کے پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں نا, حکومت کو بھی مطالبہ رکھنا چاہیے. حکومت کہے کہ جی ہم جمہوری نظام کی بالادستی کے لیے, ہم آئینی انتخابی نظام کی شفافیت کے لیے, ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے بیٹھ کے مذاکرات کریں گے, اور اس کے لیے ہم ساری جماعتیں بیٹھ کے اس معاملے کو طے کریں گے کس طرح سے ہم نے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. وہ فائدہ ہوگا. راؤ صاحب بڑا آئیڈیل سی سچویشن لگ رہی ہے. میں جب آپ کو سن رہا ہوں, جب یہ تمام چیزیں دیکھتا ہوں تو اتنی آئیڈیل سچویشن لگتی ہے کہ پاکستان اتنا سموتھ قسم کا معاشرہ ہے سیاسی طور پر کہ ہر چیز مذاکرات سے اچھے طریقے سے حل ہوتی ہے, چیزیں حل ہوتی ہیں. کیا واقعی ایسا ہے بھی کہ نہیں؟ میں اپنے آئیڈیلزم کی بات کر رہا ہوں, ان سے تو توقعات نہیں ہے مجھے. میں تو اپنے آئیڈیلزم کی بات کر رہا ہوں کہ یہ موقع ہوتے ہیں. جب اس قسم کا موقع آتا ہے تو پھر آپ 2 قدم آگے بڑھ کے جاتے ہیں. آپ پھر اس میں سے کچھ گین بھی تو کرنا ہے نا, صرف پی ٹی آئی کو سب کچھ نہیں دے دینا, آپ نے بھی کچھ حاصل کرنا ہے. ان مطالبات کو منظور کر کے آپ 1-2 سال کا ریلیف لے لیں گے, حکومت چل جائے گی. لیکن جو بنیادی آپ کے پرابلمز ہیں وہ وہیں کے وہیں رہیں گے. جو سیاسی مخاصمتیں ہیں, جو سیاسی افراتفری ہے, جو احتجاج, مار دھاڑ, دھرنے, یہ وہ سارا یہ معاملات وہیں پہ رہیں گے. انتخابات کے بعد کے ہنگامے وہیں پہ رہیں گے, وہ مسئلے طے نہیں ہوں گے. تو جب تک یہ بنیادی چیزیں طے آپ نہیں کریں گے بیٹھ کے, میں تو یہ آئیڈیل سچویشن اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب یہ موقع آیا ہے تو اس کو آگے بڑھ کے تمام پارٹیوں کو گریب کرنا چاہیے اس موقع کو, اور ایک ٹیبل پہ جب بیٹھنے کو تیار ہو ہی گئے ہیں 5-7 سالوں کے بعد, تو اس کو پوری طرح سے پھر کیش کرانا چاہیے ملک کے لیے, ملک کے عوام کے لیے, اس کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے, سیاسی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور جمہوری نظام کو آگے بڑھانے کے لیے. اگر آپ نے ڈنگ ٹپاؤ کام کرنا ہے, وہ تو ہو رہا ہے, 70 سال سے چل ہی رہا ہے,
وہ پھر چل جائے گا 2-4 سال 5 سال اور چل جائے گا اسی طرح سے. آپ 4 سال بعد پھر یہی بحث ہم پھر کر رہے ہوں گے, پھر یہ مارداڑ ہو رہی ہوگی, کوئی دھرنے کر رہا ہوگا, شاید نون دھرنے کر رہی ہو اس وقت یا پیپلز پارٹی کر رہی ہو. اس میں پیپلز پارٹی کو بھی شامل ہونا چاہیے, اس میں JUF کو بھی شامل ہونا چاہیے, MQM بھی ہو. ایک 20 رکنی 30 رکنی جتنی کمیٹی بنتی ہے یہ بنے. ایجنڈا کلیئرلی نجم صاحب نے بڑا مناسب کہا کہ ایجنڈا تو ہو, سامنے پوائنٹس ہوں ان کے سارے رکھے اور بیٹھ کے وہ بات کریں. یہ تو 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن اور کارکنوں کی رہائی تو ہو جانی ہے, آج ہی ہوگی, سال بعد ہو جائے گی. کمیشن نہیں بنے گا تو وہ ہنگامہ جاری رہے گا, کل کو پھر دھرنا آ جائے گا, پھر کو مزید واقعات ایسے ہو جائیں گے, پھر حکومت صفائیاں دیتی پھرے گی, اپوزیشن اپنی لڑائی جاری رکھے گی. تو اگر تو اسی میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو آئیڈیل سچویشن کے لیے سوچنا تو چاہیے. اگر کر نہیں سکتے کوشش تو کرنی چاہیے, شاید کچھ حاصل کوئی 50% بھی آپ حاصل کر لیں تو میرا خیال ہے ہمارے نظام کے لیے, ملک کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. ثاقب رشید صاحب یہ فرمائیے گا, $1 ملین کوسچن, مذاکرات ہوں گے یا نہیں, ایک تو یہ, دوسرا اب کیونکہ یہ موقف ہے حکومت کا, یہ موقف ہے کہ وہ فیض حمید صاحب کا جو ٹرائل چل رہا ہے اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اب اس کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے, مزید لنگر آن کرنا چاہتی ہے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جتنا کسی بھی معاملے کو کھینچ لیا جائے کھینچ لیں. تو کس کا موقف ٹھیک لگتا ہے, کس کا غلط لگتا ہے, اور پھر وہی سوال کہ کیا مذاکرات ہوں گے یا نہیں؟ ویسے مجھے تو بہت زیادہ یہ آپ کہیں کہ کوئی پر امید ہے کہ یہ مذاکرات آگے بڑھ پائیں گے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ ہے جیل سے باہر, ان کے درمیان جو کمیونیکیشن کا ایک گیپ ہے وہ فل نہیں ہو رہا. اب اگر ریسنٹلی اگر بات کریں تو یہ خود کمیٹی انہوں نے بنائی, عمر ایوب کی جو کمیٹی ہے, کہ آپ جائیں اور بات کریں. عمر ایوب اور باقی جو ان کی لیڈرشپ ہے, اسد کیسر, وہ سارے انہوں نے مذاکرات میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار اعجاز صادق صاحب وہاں پہ گئے, وہ فاتحہ وغیرہ انہوں نے پڑھی, اور انیشلی بات جو بڑھانے کے حوالے سے ہی یقینی طور پر ان کی ملاقات تھی. لیکن ابھی تک یہ تقریباً 48 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے, کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی ہمیں باہر. اب جو اندر کی صورتحال ہے وہ یہ ہے جیل کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اخبار پڑھا ہے, اخبار میں تو مجھے ایسے لگا ہے کہ سب جناب چین ہی چین لکھ رہے ہیں اور سب بڑے پرسکون طریقے سے خوش رہ رہے ہیں. وہ اپنی پارٹی کی بات کر رہے تھے, اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی بات کر رہے تھے, ان کے بیانات کی بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہے, میں نے ان کو یہ پالیسی تو نہیں دی تھی. وہ سول نافرمانی کی انہوں نے بات کی, اس پہ جانا ہے, روزانہ جو ہے وہ آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے, اس معاملے کو سوشل میڈیا پہ اٹھانا ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے. اور جو لیڈرشپ ہے, جو بیرسٹر گوہر ہیں, اسد کیسر ہیں, عمر ایوب ہیں, سب پہ انہوں نے جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا کہ یہ کر کیا رہے ہیں باہر. تو یہ جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے, میں اس کو کمیونیکیشن کا گیپ کہوں گا کہ ہر چیز ان تک فوری پہنچ نہیں رہی ہوتی, پھر ادھر سے ریاکشن آتا ہے, ریاکشن میں باہر جو ہے وہ سچویشن مختلف ہوتی ہے. اس کا عملی مظاہرہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. جو 24 نومبر کا احتجاج تھا اس میں بھی حتمی طور پر کرنا کیا ہے یہ کسی پی ٹی آئی کے, ایون میں کہ سمجھتا ہوں بیرسٹر گوہر کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کے کارکنان آ رہے ہیں, آپ نے کرنا کیا ہے, کہاں ہوگا, کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, کوئی پتہ نہیں ہے. وہ جی بشرا بی بی کہہ رہی ہیں اس طرح کرنا ہے, تو فلاں لیڈرشپ کہہ رہی ہے اس طرح کرنا ہے. ابھی بھی جب ہماری ان سے بات ہوتی ہے تو ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے اس ایونٹ کی بھی. اب جو دوسرا ایونٹ ہے ان کا سول نافرمانی, اس میں جو پارٹی کے باہر لوگ ہیں وہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں, کچھ کہتے ہیں کرنا ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بھائی جس نے, ہم نے یہ اناؤنس کیا ہے, جس نے کرنا ہے وہ رہے, جس نے نہیں کرنا وہ جائے, وہ پارٹی سے باہر ہے. تو یہ ایک جو سچویشن ہے پی ٹی آئی کے انٹرنل جو معاملات ہیں, میرا خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مذاکرات کے معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے. وگرنہ ہمیشہ سے جو پتے ہیں وہ اپنے پاس رکھے جاتے ہیں, سارے پتے شو نہیں کیے جاتے. اپنی ثاقب رشید یہ بتائیے گا, ہم نے یہی جو آپ نے بات کی نا, یہ ہم نے 24 تاریخ کے حوالے سے بھی سنی تھی کہ 24 تاریخ کو جو بندہ جس کے پاس ٹکٹ تھا, یا وہ MPA ہے یا وہ MNA ہے, وہ اتنے بندے نہیں لے کے آیا تو اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. ویڈیوز شیئر کرنی ہے ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر. تو کیا اس پہ بھی کوئی پاکستان تحریک انصاف نے ایکشن لیا تھا کہ جو اس بار بھی کہا جا رہا ہے کہ جس نے سول نافرمانی ہے کرے ورنہ پارٹی سے نکل جائے؟
نہیں وہ تو کچھ ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسا کچھ جو ہے وہ ہوا ہے کہ کون آیا تھا اور کون نہیں آیا تھا، بلکہ سچویشن مختلف چلی گئی. آج جو بیرسٹر گوہر ہے انہوں نے ایک اپلیکیشن فائل کر دی ہے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں. وہ ایک الگ سے قانونی ایک جنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی شروع ہو گئی ہے. گورنمنٹ مطلب پرائم منسٹر کو انہوں نے ڈائریکٹ اس میں رسپونڈنٹ بنایا ہے، باقی بھی جو وزراء ہیں ان کو بھی رسپونڈنٹ بنایا ہے کہ وہ ایک الگ سے ایک لیگل جو ہے بیٹل شروع ہو گئی ہے. اب کی جو سول نافرمانی کا معاملہ ہے حکومت کی حوالے سے، جب میں نے چیک کیا مختلف وزراء سے اور مختلف لوگوں سے کہ کیا حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے، اچھا حکومت بھی اب اس کا وہ اپنا ہاتھ اوپر رکھنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے 24 نومبر کو شاید ایک بیلنس تھا، برابری میں وہ بیٹھتے، تھوڑا پریشر بھی تھا، گورنمنٹ بھی پینک میں تھی، تو اس وقت وہ ان کی سچویشن مختلف تھی. اب حکومت جو ہے وہ اپنا ہاتھ اوپر رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے 2 دن ہو گئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے انیشلی کچھ سٹنگ ہو جائے. ابھی تک TOR بنائیں گے. غیر مشروط مذاکرات کے لیے حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمارے اوپر جو سول نافرمانی کی ہے ایک تلوار لٹکا کر آپ مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں جو آئیڈیلسٹک قسم کی ہم نے باتیں کی مذاکرات کے حوالے سے، اور جو سننے کو بھی اچھی لگتی ہیں اور جو ملک کی بہتری کے لیے بھی اب یہ سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہی بہتر ہے. اب اس سب کا دار و مدار جو ہے وہ پارلیمنٹ پر ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ کو کتنا وقار ہمارے جو پارلیمنٹیرینز دیتے ہیں اس کا اندازہ آپ صرف حاضری سے لگا لیں کہ کوئی وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان کو گزرا ہے وہ کتنا پارلیمنٹ میں آتا ہے، وہ قومی مسائل کو کتنا پارلیمنٹ میں ایڈریس کیا جاتا ہے، کسی بھی بل کو پاس کرنے کے لیے کتنا پارلیمنٹ کو اہمیت دی جاتی ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اہمیت اس پورے سسٹم کے اندر ہم نے پارلیمنٹ کی رکھی ہوئی ہے. اور معذرت کے ساتھ اس کے اندر پھر ہمیں بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو یہ لوگ اہمیت نہیں دے رہے. اب موجودہ صورتحال کے اندر وزراء کی لگاتار حاضری کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک موقف اپنایا ہے کہ وزراء یہاں پر آتے نہیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ ایڈریس نہیں کرتے ہیں معاملات کو. تو ڈپٹی اسپیکر نے وزیر اعظم کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم نے اس سے قبل دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جب تمام تر بات چیت ہوئی تو مدارس رجسٹریشن بل بھی ان پارلیمنٹ سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا. وہ منظور ہوا لیکن صدر مملکت نے اس پر دستخط نہیں کیے، اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا. تو یہ بھی ایک ریسنٹ ایگزامپل ہے کہ پارلیمنٹ سے وہ تمام تر چیزیں منظور ہوئیں لیکن آگے جا کر اعتراضات لگ گئے. اور جب بھی بات کی جاتی ہے کہ کوئی احتجاج کر رہا ہے، کوئی جلسہ کر رہا ہے، کوئی دھرنا کر رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ کے فلور پر آ کر بات کریں، پارلیمنٹ کے فلور سے ہی تمام معاملات حل ہوں گے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ یہ بات کرتے ہیں. راؤ خالد صاحب، ہمارے پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ یہ 2 دن میں دیکھا ہوگا آپ نے، کل بھی اور آج بھی جو صورتحال پارلیمنٹ کے اندر رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. دوسرا پارلیمنٹ آپ کہہ لیں کہ ایک منبع ہوتا ہے سارے آپ کے قانون سازی کا، عوام کے ریپرزنٹیٹیو وہاں پہ ہوتے ہیں، عوام کی طاقت سے آتے ہیں اور اتنی پاورفل ہوتی ہیں پارلیمنٹ کہ تمام باقی طاقتیں ہیچ ہوتی ہیں اس کے سامنے. وہ مرد کو عورت قرار دے سکتے ہیں، عورت کو مرد قرار دے سکتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس وہاں پہ کہ جی اتنی وہ پاورفل ہوتی ہے. اور یہ سیاسی قبلہ ہوتا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا. تو ہمارا بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم اس کی طرف پیٹھ کر کے ہمیشہ رہتے ہیں، چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو. اپوزیشن سڑکوں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے، اور جو وزراء ہیں وہ پارلیمنٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے. حکومت آپ دیکھیں کورم کتنی دفعہ پوائنٹ آؤٹ اس کے اندر ہوتا ہے، کوئی دلچسپی اس میں نظر نہیں آتی حکومت کی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو ہوتا ہے اپوزیشن کو سڑکوں پہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے. یہ غیر ذمہ دارانہ رویے سے ہوا یہ کہ پارلیمنٹ اپنی وقت تقریباً کھو چکی ہے. اس کی اہمیت ابھی ہمیں 26ویں ترمیم جب ہو رہی تھی بڑی ہمیں اہمیت بتائی گئی کہ پارلیمنٹ یہ کر دے گی، پارلیمنٹ ہوگی. سپریم کورٹ سے جب پارلیمنٹ کی ان کی چل رہی تھی جسٹس بندیال کے دور میں، اس وقت کس قسم کی تقریریں ہوتی تھی پارلیمنٹ کی بالادستی، پارلیمنٹ کی طاقت کے حوالے سے. 26ویں ترمیم پہ بھی یہی کچھ ہوا، سارا کچھ ہوا. اور آج صورتحال یہ ہے اسی پارلیمنٹ کا ایک قانون پاس کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے امپلیمنٹ نہیں کرنا. تو یہ صورتحال ہے. اب کس طرح سے پارلیمنٹ بالادست کس طرح سے ہوگی؟ پہلے حصے میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ موقع ہے کہ آپ کو اس پوری صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر آپ ڈائیلاگ کر رہے ہیں تو اس میں پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے بھی کریں.
اپنے جمہوری نظام کی بالادستی کے حوالے سے بھی کریں, وزیر اعظم صاحب اپنے بالادستی کے حوالے سے بھی کریں. یہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. پارلیمنٹ میں کمیٹی سسٹم سب سے افیکٹو ہوتا ہے. دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں کمیٹیز جو ہیں وہ پالیسی سازی ہو, قانون سازی ہو, دیگر معاملات ہوں, ان کے اوپر ان کی ان پٹ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور جتنے معاملات آتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ کمیٹیز کو ریفر ہوتے ہیں, متعلقہ کمیٹیز جو ہوتی ہیں. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کتنی عرصہ جھگڑا رہا, کمیٹیز نہیں بنی تھی, اب بن گئی ہیں. تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ حامد رضا خان صاحب ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے ہیڈ, نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کے, وہ اجلاس بلانا چاہ رہے ہیں, اور جو نگہبان ہے پارلیمنٹ کے سب سے بڑے اسپیکر صاحب, وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, وہ اجلاس نہیں ہونے دے رہے. تو کس طرح سے یہ معاملہ چلے گا؟ پارلیمنٹ کا تقدس, پارلیمنٹ کی بالادستی کس طرح سے بحال ہوگی؟ پارلیمنٹ کے اندر سے ایم این ایز کو اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس. اتنا ہم نے اس کو وقار اور عزت دی ہوئی ہے. تو یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات ہے, وہ قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا, وہ غلط ہوا ہے میرے حساب سے, کیونکہ ایک جب قانون آپ کا موجود ہے آلریڈی, اور ایک آپ کا معاہدہ موجود ہے 1860 سے, ایک سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ چل رہا ہے, ایک آپ کا معاہدہ موجود ہے مدارس کے ساتھ, ان دونوں کے ہوتے ہوئے آلریڈی ایک پرابلم چل رہی ہے. آپ یا تو اس کو اکٹھا کر کے ان کو مسئلے کو حل کریں. اب آپ نے وہ کر دیا, اس کے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت فلاحی ادارے کے طور پہ مدارس کو آپ نے 1860 کے تحت لے آئے, 2005 میں لا بنایا, اس میں بھی اسی کو آپ نے انڈورس کر دیا فلاحی اداروں کے طور پہ. اب تعلیمی اداروں کے طور پہ اگر آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو لیجسلیشن کرنی چاہیے نا. آپ مدارس کے ساتھ معاہدہ کر کے کاغذ کے اوپر 2019 میں آپ کہیں کہ جی یہ قانون بن گیا ہے. یہ کیسے قانون بن گیا؟ ایک کاغذ پہ لکھا ہوا معاہدہ, اس کی کوئی, اس کو لا کی پروٹیکشن ہونی چاہیے, لا کی انڈورسمنٹ ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کی انڈورسمنٹ ہونی چاہیے, پھر آپ جا کے کریں. اگر آپ نے صرف جو حضرات ہیں مدارس کے محتمم ہیں, باقی جو ہیں, ان کو آپس میں اگر آمنے سامنے کھڑا کرنا, لڑانا ہے, اس کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اسی طرح لگے رہیں تاکہ ایک اور جنگ شروع ہو جائے ملک میں, بجائے اس کے کہ سیاسی استحکام آئے اور معاملہ ٹھنڈے ہو, آپ ایک نیا پنڈوراز باکس کھول کے بیٹھ جائیں. ان سب کو بٹھائیں. جو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن ہے, اب سیلانی ٹرسٹ ہے یا فادر عیدی ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, وہ 1860 کے تحت ہی ہوں گے, چاہے وہ مدرسہ چلائیں, چاہے وہ اسکول چلائیں, چاہے کوئی چیز, کیونکہ ان کا اوریجنل آبجیکٹو جو ہے وہ فلاح ہے, وہ ایک فلاحی ادارے کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اسی طرح این جی او جس طرح رجسٹر ہوتی ہے, اسی طرح یہ رجسٹر ہوتے ہیں. یا تو آپ ان کو بورڈز کے اندر, اپنے جو تعلیمی بورڈ ہے ان کے انڈر لے آئے مدارس کو, اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. آپ پہلے ان کو خود ہی, ان کو آپ نے ادھر بھیجا ہے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت, اب ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ کیونکہ معاہدہ ہو گیا 2019 میں, تو آپ سوسائٹیز ایکٹ سے نکل جائیں اور آپ اس میں آ جائیں. اب تو یہ جو پرابلم ہے, تو پھر راؤ صاحب قانون سازی کا بھی طریقہ کار لگتا ہے وہ دوبارہ وضع کرنا پڑے گا, کیونکہ میں نجم ثاقب صاحب کی طرف یہی چیز لے کے جاتا ہوں. نجم ثاقب صاحب, اسی پارلیمنٹ نے انڈورس کیا نا, یہ سینٹ نے انڈورس کیا, پھر آپ کی نیشنل اسمبلی نے انڈورس کیا, تو جو قانون یہاں سے انڈورس ہوا, کیا اس کا فیصلہ اب سڑکوں پر ہوگا؟ زیادہ تر فیصلے تو ذوق ایسا ہی لگتا ہے, یا تو سپریم کورٹ میں اور اس آئینی بینچ میں ہو رہے ہیں, یا پھر سڑکوں پہ ہو رہے ہیں. پارلیمنٹ میں تو کچھ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, سوائے اس کے کہ ان دنوں, جن دنوں کہ 26ویں آپ کی ترمیم ہونی تھی پہلی دفعہ اور پھر دوسری دفعہ, پتہ نہیں کہاں کہاں سے گاڑیاں چلتی ہیں, جہاز چلتے ہیں اور ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ جمہوریت کو دیکھیں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو آج کل کی پاکستان کی جمہوریت میں مسنگ ہیں. مثال کے طور پہ ہر جمہوریت کا کوئی بھی حکومت ہے جس میں پارلیمنٹ ہوتی ہے, اس میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے. مجھے ذرا بتا دیجئے کہ اس وقت پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں اپوزیشن کدھر ہے؟ سڑکوں پہ ہے نا, پارلیمنٹ میں تو نہیں ہے. اور سڑکوں پہ بھی دیکھ لیں کس طریقے سے وہ غیر پارلیمانی یعنی قسم کے, جو کہ حکومت کلیم کرتی ہے کہ یہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, پارلیمنٹ میں وہ نہیں آتے, پارلیمنٹ میں حکومت بلا رہی ہے, سڑکوں پہ فیصلے ہو رہے ہیں, اور پھر آ جا کے سپریم کورٹ میں, اور اس میں بھی پھر آئینی بینچ وغیرہ. دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے کسی بھی جمہوری حکومت میں, کہ آپ کے پہلے سب سے بنیادی حقوق تو ملیں. ہمارے ہاں پارلیمنٹیرین کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے لے جا کے. یہ جس طرح کے یعنی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آتے ہیں, وہ پارلیمنٹیرین کو لے جاتے ہیں ساتھ اپنے صبح کے یعنی صبح نماز فجر کے وقت.
ان کے اپنے حقوق کی سمجھ نہیں آ رہی, ان کو خود اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے, تو وہ عوام کے بنیادی حقوق کو کیسے دیکھیں گے؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ عادل بازئی صاحب کے ساتھ, یعنی فار انسٹنس فلور کراسنگ پہ یہ ہوا وہ ہوا, آج سپریم کورٹ نے کہا نہیں جی ان کو بحال کرتے ہیں ہم. سمجھ نہیں آ رہی کچھ کہ کس قسم کا سسٹم جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے یا اس کو خراب کیا جا رہا ہے. تو پارلیمنٹ کی جہاں تک بات ہے, اب یہ جو بات آپ نے کی ہے, یعنی یہ جو مدارس والی بات, دیکھیے یہ اتنا مشکل مسئلہ ہوتا نہیں ہے, لیکن جو لوگ جانتے ہیں مولانا صاحب کو وہ آپ کو شاید بتا سکیں گے. نمبر ایک, جب 26ویں ترمیم ہونی تھی تو یہ ان کی ایک شک تھی جو انہوں نے منوائی, اور اس کے بعد وہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ منظور ہوئی. اب یہ ہے کہ وہ ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یعنی جو صدر مملکت ہیں وہ اس پہ لکھ دیں گے کہ یہ تو پروونشل مسئلہ, یہ آ گیا نیچے آ گیا. اب اس کے وقت وہ مدارس کی آڑ میں کیا مانگ رہے ہیں یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا. ان کو کہیں سے کچھ کہا گیا ہے یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا. کیا وہ واقعی یعنی تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوئی ہنگامہ کرنے والے ہیں مجھے اور آپ کو نہیں پتا. ہمارے ہاں کوئی ایک ڈگر پہ کوئی چیز صحیح طریقے سلیقے سے جو ہی چلنے لگتی ہے کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے. ابھی مصیبت پڑی ہوئی تھی 26ویں ترمیم کی, 26ویں ترمیم ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہے بھائی, تھوڑا سا چھری تلے دم لیں, دیکھیں تو صحیح حالات کیسے ہیں. لیکن نہیں, دیکھیے حکومت چل رہی ہے, اپوزیشن نہیں ہے, فیصلے سڑکوں پہ ہو رہے ہیں, احتجاج کے ذریعے لوگ آتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ پارلیمنٹ کے بالکل سامنے آپ دیکھیں گے ٹیچرز آ گئے, نرسیں آ گئی, ڈاکٹرز آ گئے, سارے کہتے ہیں جی ڈی چوک پہ جانا ہے. کیا ان کو اگر بھروسہ ہو اس بات کا کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کوئی پارلیمنٹیرین اٹھائے گا اور عوام کے مسئلوں پہ بات ہوگی. اس وقت کی آخری بات جی, جب سے یہ پارلیمنٹ آئی ہے, بلکہ آپ پی ڈی ایم کا بھی عرصہ بیچ میں ڈال لیں, مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ عوام الناس کی, عوام کی خوشحالی فلاح و بہبود کے لیے کوئی آپ کو نظر آیا ہے سڑکوں پہ کہ جی مہنگائی بند کریں؟ وہ جماعت اسلام والی آئے تھے 4-5 دن کھانا پینا کھا کے وہ اللہ اللہ خیر صلاح چلے گئے. یہ سارے لوگ مہنگائی ختم کیوں نہیں کرتے؟ پارلیمنٹ میں بل پاس کریں کہ جب تک مہنگائی ختم نہیں ہوگی ہم لوگ یعنی نہیں لیں گے اپنی تنخواہیں. کچھ اس طرح کی بات کریں نا. عوام آپ کو بھیجتی ہے, عوام کے لیے آپ آتے ہیں اور عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اور بعد میں پتہ لگتا ہے جی اس کو اقتدار چاہیے, یہ اقتدار دینا نہیں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. عوام کدھر ہے؟ تو جس پارلیمنٹ میں عوام کی بات نہیں ہو رہی, اس پارلیمنٹ کے وقار کی, اس کی عزت کی اور اس کے حساب کتاب کی کیا بات کر رہی ہے؟ ثاقب رشید صاحب, پارلیمنٹ اس عوام کا ایوان ہے اور اس کے تمام کردار جو ہے وہ عوام منتخب کر کے بھیجتی ہے. وہ بے شک کسی ایک سیاسی جماعت کا ایک ہی رہنما کیوں نہ ہو جو پارلیمنٹ پہنچا ہو. تو جب حکومت کو, ہم نے ماضی میں بھی یہی دیکھا, ہمارے سامنے یہ ایگزامپلز ہیں کہ حکومت کو خود ضرورت ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کا احترام, اس کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے, لیکن جب اپوزیشن کسی مدعے پر بات کرتی ہے تو اس کی ویلیو ختم کر دیتی ہے حکومت. ایسا ہونا نہیں چاہیے. جو حکومت ہے اس کو اپوزیشن کی جانب سے بھی جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہیں ان کا احترام کہیں نہ کہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مطلب حالات بدلتے رہتے ہیں. پچھلی دفعہ جو ہے وہ جو اپوزیشن میں تھے اب حکومت میں ہیں, اور اب جو حکومت میں ہے, جو اب اپوزیشن میں ہے وہ پچھلی دفعہ حکومت میں تھے. تو جو پارلیمنٹ کی جو توقیر کی بات ہو رہی ہے اور جو بے توقیری ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. تو اس میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر دوں. ایک تو جو ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا, تو اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا نا. مطلب ٹھیک ہے روٹین ہے, ہو گیا ہے, تو کیا ہوا؟ مطلب پارلیمنٹ کی بڑی بہرحال توقیر جو ہے وہ بڑھ گئی. اسی طرح ہم نے دیکھا 2014 میں بھی وہاں پارلیمنٹ کی جس طرح بے توقیری ہوئی, پی ٹی آئی کا دھرنا تھا, پیٹ کا, وہ اندر گھس گئے, اس کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی عمر ایوب صاحب جو اڈیالہ جیل کے باہر تھے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں. اپوزیشن لیڈر مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایم این اے نہیں ہے, وہ ایک پوری پولیٹیکل پارٹی ہے, اپوزیشن ہے, اپوزیشن کے لیڈر ہیں.
تو ان کو گرفتار کر لیا کس کیس میں؟ ایویں بس ٹھیک ہے جی آپ کو ہم گرفتار کر رہے ہیں. مطلب یہ جو تضحیک ہے یہ پارلیمنٹیرینز کی تضحیک یا وہ پارلیمنٹ کی تضحیک ہے. تو اس کو یہ جو بے توقیری ہوتی ہے ہر دفعہ یہ بڑھتی جا رہی ہے, پچھلی دفعہ بھی, اب بھی, اور آگے مزید ہوگی. باقی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ہم نے بات کی وہ تو گورنمنٹ اس طرف جا ہی نہیں نہ رہی کہ جو اپوزیشن کی ہے, مطلب جہاں پہ اپوزیشن کے بینچز کو کمیٹیز دینی تھیں وہ پہلے تو دے ہی نہیں رہے تھے, انہوں نے 8-10 ماہ اسی میں جو ہے وہ لگا دیے, اور اس کے بعد دی ہیں تو ان کو ایکٹیو نہیں ہونے دے رہے. تو یہ جو رویہ ہے یہ اوورآل اس میں سب کا جو ہے وہ انہوں نے حصہ سب نے ڈالا ہے. کبھی کوئی حکومت میں تھا تو پھر اپوزیشن میں چلا گیا, تو سب جو ہے وہ ان کا جو رویہ ہے اس پارلیمنٹ کو بے توقیر کرتا ہے. سینٹ کے الیکشن ہم نے دیکھے پی ٹی آئی کے دور میں, اور وہاں پہ وہ کیمرے اور اس قسم کی باتیں اس میں آئیں, کمیٹی بنی جی دیکھ لیں کیا کرنا ہے, کچھ نہیں ہوا. 2018 کے الیکشن پر جو ریگنگ کے الزامات تھے اس پہ کمیٹی بنی, کچھ نہیں. 24 بھی اسی طرح ہی گزر رہا ہے. تو یہ اوورآل پوری ایک پارلیمنٹ کے ارد گرد ہی گھومتا ہے کہ پارلیمنٹ میں آنے والا ایک جو ممبر قومی اسمبلی ہے وہ کس حیثیت میں آیا اور آگے کام کیسے, ورکنگ کیسے چل رہی ہے, ساری چیزیں وہ اس سے جو ہے وہ جڑی ہوتی ہیں. جہاں تک بات ہے یہ مدرسہ رجسٹریشن کے حوالے سے جو ایشو آج کل بنا ہوا ہے, اس پہ میں تھوڑی سی مختلف بات کروں گا. جب 26ویں آئینی ترمیم یہ 14-15 سپٹمبر کو معاملہ ہوا, پھر 21 کو یہ منظوری ہوئی. اس تقریباً 1-1.5 ماہ میں ہمارے پروگرام میں بھی اور اوورآل ہر بندے نے یہ بات کی. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ ٹیبل کریں, کمیٹیز کو بھیجیں, سٹیک ہولڈرز کو بلائیں, اس پہ مشاورت کریں, تجاویز لیں, اس کے بعد حتمی کوئی رائے قائم کریں, پھر اس کو بل کو لے کے آئیں پارلیمنٹ میں, اس پہ جو ہے وہ تقاریر ہوں, سب کی تجاویز آئیں, پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کی منظوری کے مرحلے میں لے کر جائیں. لیکن حکومت نے ہر چیز کو بلڈوز کیا. کوئی مطلب اس میں اب تیزی تھی کہ جتنی لیجسلیشن آپ نے کرنی ہے, کسی سٹیک ہولڈر آتا ہے نہیں آتا, انہوں نے کہا کہ بس کرتے جائیں. کمیٹی بیٹھی ہے, بس اپروول ہوئی. مجھے ابھی بھی یاد ہے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, اس کمیٹی کی جو فائنڈنگز تھیں, حتمی طور پر جو کمیٹی کی فائنڈنگز تھیں وہ اپروو نہیں ہوئی. اس میں کئی چیزیں اور جو ہے وہ اگلے 24 گھنٹوں میں ڈال دی گئیں. وہ خاص طور پر یہ آئینی بینچ جو ہائی کورٹ میں ذاکر بشیر, جمہوری لوگوں کا آمرانہ رویہ جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کو جو ہے نا نہیں, وہ ہمیں اس کی اہمیت نہیں اجاگر کرنے دیتا. ایک چیز میں صرف ایڈ کر دوں, اس لیجسلیشن میں بھی اس قسم کی آپ نے 2 پارلیمان سے منظور کروا لیا نا. اس کی منظوری کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سارے پارلیمنٹیرینز نے یہ اس کو منظور کر لیا, جی بالکل ٹھیک ہے, زبردست قسم کا بل ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور سینٹ نے بھی کر لیا, صدر کے پاس ہی پہنچ گیا. تو اس میں جو ہم بار بار بات کرتے تھے کہ یہی اگر مشاورت ہو جاتی, سٹیک ہولڈر سے بات ہو جاتی, چیزیں طے ہو جاتی, اس کے بعد یہ کر کے آگے بھیجتے تو آج یہ ایشو نہ ہوتا. تو آج یہ ایشو کھڑا ہو گیا اور صدر صاحب نے واپس بھیج دیا, اور مولانا سڑکوں پر آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت کی بہتر پالیسی اور معاشی ٹیم کی محنت کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں. نجم ثاقب صاحب, حکومت کی جانب سے کوئی بھی حکومت ہو وہ عوام کو اسی قسم کے دلاسے بھی دیا کرتی ہے اور حقائق بھی وہ بتاتی ہے جس سے عوام مطمئن ہو سکے. اور پاکستان کا جو مسئلہ معاشی صورتحال کے حوالے سے, پوری دنیا میں یہی مسئلہ ہے, پاکستان کا بھی یہی مسئلہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بہتر طریقے سے آگے چل رہا ہے اور جو پالیسی ہم نے اپنائی ہوئی ہے یہی پاکستان کی اس نیا کو پار لگائے گی؟ دنیا بھر میں کوئی صدر ہو, وزیر اعظم ہو, یا کوئی ڈکٹیٹر ہو, یا کوئی بادشاہ ہو, اس کو ہر روز صبح صبح بتایا جاتا ہے کہ رعایا چین سے ہے, راوی چین لکھ رہا ہے اور سب اچھا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بادشاہ, وہ صدر, وہ وزیر اعظم واقعی مان لیتا ہے کہ ہاں سب کچھ اچھا ہے, کیونکہ اس کو بار بار یہی بتائی جاتی ہے بات. 2-3 باتیں صرف کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے. صرف اسی کو دیکھ لیجئے. آپ کے جو فارکس ہیں اس میں سے اگر آپ چین کا نکال دیں, یو اے ای کا نکال دیں, سعودی عربیہ کا نکال دیں, تو ذرا بتائیے گا کتنے کو آپ کے ڈالرز بچتے ہیں. دوسری بات, روزگار کے مواقع بڑے ہیں. اگر روزگار کے مواقع بڑے ہیں تو یہ جو میں دیکھتا ہوں کہ ایک اخبار میں ایڈ میرا دوست دیتا ہے کہ مجھے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے, تو پی ایچ ڈی اور ایم اے پاس لڑکے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہمیں ڈرائیور رکھ لیں. تو بتا دیجئے کہاں پہ بڑھ رہا ہے. دیکھیے, خوش کمانیاں اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن حقیقت کا سامنا
کرنا ہی پڑے گا چاہے جو مرضی ہو جائے. اور جب تک آپ امیروں سے ٹیکس نہیں لیں گے, جب تک آپ سبسڈی ختم نہیں کریں گے, آئی پی پی سے جان نہیں چھڑائیں گے, کرپشن سے جان نہیں چھڑائیں گے, دیانتداری سے آپ حکومت نہیں کریں گے, یہ سارا کچھ خوشگمانیاں آپ کی ایسی کی ایسی رہیں گی. اور آپ خوش رہیے, اور ہم ان خوشگمانیوں میں بھی خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں. راؤ صاحب فل سٹاپ تو لگا ہوا ہے نا کسی ایک جگہ کہ مہنگائی نہیں بڑھ رہی, تو کیا اسی چیز کی سے وزیر اعظم بھی اور حکومت بھی عکس کر رہی ہے کہ بہتری آ رہی ہے؟ دیکھیں مہنگائی جو نہیں بڑھ رہی, جس رپورٹ کا وزیر اعظم صاحب نے حوالہ دیا, بڑا احترام ہے ان کا, وہ ایک عالمی سوچ پرسیپشن کی تبدیلی کی بات انہوں نے کی ہے. اب عملی طور پہ کیا ہوا کچھ نہیں ہوا. میں اسی رپورٹ کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ریٹیلر اور ہول سیل سیکٹر رجسٹرڈ فردر ڈکلائن 15 سے -18 پہ چلا گیا ہے. ہول سیل اور ریٹیلرز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چیزیں بک نہیں رہی. وہ کس وجہ سے نہیں بک رہی؟ لوگوں کی بائنگ پاور نہیں ہے, مہنگائی کی وجہ سے نہیں بک رہی. تو یہ تو یہیں پہ رد ہو جاتی ہے ان کی جو بھی وہ کہہ رہے ہیں. دوسری چیز جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی بات کی ہے اس میں بھی وہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے لیا ہے. اسی میں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ نئے آرڈرز انڈیکس کی باوجود, نئے جابز انڈیکس کے بہتر ہونے کے باوجود جو انویسٹمنٹ انڈیکس ہے وہ 12 سے 23% مائنس ہو گیا ہے, نیگیٹو میں چلا گیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر تیسری امپورٹنٹ چیز اسی رپورٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ہائی انفلیشن کی وجہ سے جو 66% رسپونڈنٹ تھے ہمارے, انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ آگے کوئی 6 مہینے سے پہلے کوئی بہتری کے آثار ہمیں تو نظر نہیں آ رہے, 6 مہینے کے بعد وہ دیکھیں گے. رائٹ, ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے سے آگاہ کریں گے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.